अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। दोनों में से एक मुलाज़मा मुल्तजी हुई, यानी वो दोनों मुलाज़माओं को उसकी खबरगिरी के लिए छोड़कर गया था। महरम ने झट आंसू साफ कर लिए। आइए मैं आपको वॉशरूम दिखा दूँ, उनमें से एक बोली थी। वो चुपचाप उठी और उसकी मय्यत में वॉशरूम नुमा कमरे में चली आई। वो महरम के घर में बने 2 कमरों जितना एक कमरा था। वहाँ जदीद वॉशरूम की हर सहूलत मौजूद थी। वो गुमगू की कैफियत में वॉशरूम के वसत में खड़ी थी। इतने में एक मुलाज़मा ज़रख़ान की प्रेस शुदा चंद फुल बाजू शर्ट्स हैंगर में लिए, जबकि दूसरी वाली मुलाज़मा चंद ड्रेस पैंट्स हाथ में पकड़े वहाँ चली आईं। साहब ने कहा था कि इनके कोई से कपड़े आपको पहनने के लिए देने हैं। इनमें से देख लें, जो दिल करे पहन लें। वो दोनों उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थीं, मगर उससे इतने अदब से बात कर रही थीं जैसे वो उनसे बड़ी हो। महरम हैरत ज़दा सी अपने लिए आप जनाब जैसा तर्ज़े तख़ातुब सुन रही थी। कक कोई भी रख दें यहाँ। वो हिचकिचाहट का शिकार थी। उसके डरे सहमे अंदाज पर दोनों मुलाज़माओं ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर सारी पैंट्स एंड शर्ट्स वहाँ रख दीं। आप खुद ले लीजिएगा, वरना साहब हमें गुस्सा होंगे। मौदबाना कहकर वो दोनों वहाँ से पलट गईं। महरम ने एक नज़र उन शर्ट्स को देखा, फिर शावर के नीचे जा खड़ी हुई। वो यूनिफॉर्म समेत भीगने लगी। चेहरे पर पानी के साथ साथ आंसू भी फिसल रहे थे। अम्मी, आप प्लीज़ ज़िद मत करें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप ज़रीना खाला को मना कर दें कि वो लड़के वालों को इनकार कर दें। उन्हें कल या कभी भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। रात को ओन और निदा के कमरे से जाते ही वो सलमा जहां के पास आ बैठी और उन्हें अपना फैसला सुना दिया। तुम पागल हो गई हो क्या जिमल? अभी परसों तो तुमने मुझे अच्छी खासी रजामंदी दी है, और अब जब वो लोग सुबह आ रहे हैं तो तुम मना कर रही हो। वो उसके ऐन टाइम पर इनकार करने से सख्त बदमज़ा हुई थीं। मैंने रजामंदी तो नहीं दी थी अम्मी, उसने नरमी से कहा। हाँ, मगर मेरी रजामंदी पर बात ख़त्म कर दी थी तुमने, और मेरी रजामंदी तुम जानती हो। उनका अंदाज हतमी था। अम्मी प्लीज़। जिमल ने उनके हाथ थाम लिए। सलमा जहां ने उसे सख्त चतनों से घूरा। वो सटपटा गई। तुम किसी और को पसंद करती हो जिमल? वो दूर की कौड़ी लाइन थीं। जिमल के चेहरे का रंग पल में मुतग़य्यर हुआ। सलमा बेगम उसे खोजती निगाहों से देख रही थीं। जिमल ने घबराकर निगाह चुराई। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, उसने हकलाते हुए सफाई दी। मैं बस अभी शादी के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती। अपने लहजे को हत्तुल इम्कान बेजार बनाया। अगर ऐसी बात है तो फिर नज़र इधर उधर क्यों घुमा रही हो? मेरी तरफ देखकर बात करो ना। वो भी उसकी माँ थीं, उसकी शख्सियत के एक एक पहलू से वाकिफ़ थीं। वो तो फिर भला क्यों कर उसका यूं घबराना, हिचकिचाना उनकी निगाहों से मख्फ़ी रह सकता था। अम्मी प्लीज़, मैं भला क्यों आपसे निगाह चुराऊंगी? आप प्लीज़ उन लोगों को इनकार कर दें। कहते हुए वो उनके पास से उठ गई। जिमल, तुम क्यों मुझे ज़लील करवाने पे तुली हो? ओन आज ही आया है, उसको भी बता चुकी हूँ मैं कि कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। खुश है वो बहुत। अब उसको क्या जवाब पेश करूँगी मैं? वो हकीकतन परेशान हो चुकी थीं। उसे मैं खुद समझा लूँगी, आप उसकी फ़िक्र मत करें। बिस्तर पर लेटते हुए उसने आराम से कहा। सलमा जहां ने गुस्से से उसको घूरा, मगर वो मुस्कुराते हुए करवट बदल गई। सलमा जहां लब भींच के रह गईं। अपनी खूबसूरत आंखें हैरत से फैलाते हुए वो शफाफ चमकते आईने में अपना अक्स देख रही थी। ज़रख़ान की सारी पैंट्स बेल्ट बांध कर भी उसको पूरी नहीं आ रही थीं। मजबूरन मुलाजमा ने उसे उसका ब्लैक ट्राउज़र दिया था, जिस पर अब वो डार्क ग्रे कलर की शर्ट पहने आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। गीले बाल कंधों पर इधर उधर बिखरे पड़े उसके चेहरे के गिर्द हाला बनाए हुए थे। दबीज गलीम पर छोटे छोटे कदम रखते हुए वो बेड पर जा बैठी।
ایک ملازمہ تو پہلے ہی کمرے میں موجود تھی، جبکہ دوسری اب ٹرالی سیٹ کیے اس کے لیے ناشتہ لا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر زرخان کی تنبیہ یاد آئی تو منہ بسورتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے ناشتہ کر لینے کے بعد وہ دونوں ملازمائیں ہنوز کمرے میں موجود تھیں۔ محرم کو الجھن سی ہونے لگی۔ آپ دونوں جا کیوں نہیں رہیں؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ چھوٹے صاحب نے ہمیں آپ کے پاس رک کر آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، ان میں سے ایک نے فوراً جواب دیا۔ لیکن میں تو بیمار نہیں ہوں۔ اس کے حیرت سے کہنے پر ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ انہیں یوں ہی مسکراتا دیکھ وہ کچھ خفا سی ہو کر گلاس وال کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اگست کا مہینہ اختتام کو تھا۔ محرم نے دن کے اجالے میں گلاس وال سے نظر آتے لان کو دیکھا، سرسبز لان جس میں اس وقت دھوپ چمک رہی تھی، اور دھوپ تو اس کی آنکھوں میں بھی چھپ رہی تھی۔ البتہ کمرے کے ٹھنڈے ماحول میں اسے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ گلاس وال سے بیرونی طرف لپٹی عشق پیپچیاں کی بیل دیکھتے ہوئے وہ اس عالیشان محل میں خود کو قیدی محسوس کر رہی تھی۔ لان کے آخر میں بنا قدرے الگ تھلگ کوارٹر اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ وہ باقی کوارٹر سے ذرا فاصلے پر بنایا گیا تھا۔ ایک طرف پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا مالی تو دوسری طرف 4-5 دوسرے مالی بھی مختلف کام کر رہے تھے۔ کہیں کوئی مالی لان کو پانی دے رہا تھا تو کہیں کوئی گوڈی کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلک جھپکتے میں اس سب سے دور بھاگ کر اپنی مومی کے پاس چلی جائے، مگر بے بسی ایسی تھی کہ وہ مکمل طور پر ایک بالکل اجنبی شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ گلاس وال پر ایک ہاتھ رکھ کر اس نے اپنا سر اس پر ٹکا لیا۔ اسے یوں ہی کھڑے کھڑے جانے کتنا وقت بیت گیا، جب اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم ہی سست پڑنے لگیں۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ سانسیں کس شخص کی ہیں۔ وہ آہستگی سے پلٹی تھی اور مقابل کو دیکھا۔ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ اسے اپنی فیورٹ شرٹ میں ملبوس دیکھ رہا تھا۔ زرخان کی وہ شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ بلیک جاگنگ ٹراؤزر کے پاجامے فولڈ کیے گئے تھے، کندھوں پر بکھرے گھنے براؤن بال وہ آج دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور نتیجتاً گلاس وال سے چپک سی گئی۔ دھڑکنوں کی رفتار اسے دیکھ کر مدھم سے مدھم تر ہو رہی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے محرم نے نگاہ جھکا لی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر محرم نے نگاہ اٹھا کر پورے کمرے میں دوڑائی۔ دونوں ملازمائیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ محرم کا حلق خشک ہونے لگا۔ تم ایک بار میں جواب کیوں نہیں دیتی ہنی؟ مجھے سننا اچھا لگتا ہے کیا تمہیں؟ وہ غیر سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ جی کر لیا تھا، انگلیاں مروڑتے ہوئے محرم نے نرمی سے کیا کہا۔ کیا تم میری کسی بھی بات کا جواب بنا وقفہ لیے دے سکتی ہو؟ یہ اٹکنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مومی کیسی ہیں؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا اس سے سوال پوچھ لیا۔ ہم گڈ، میرے ایک دفعہ کے کہنے پر ہی کافی افاقہ ہوا ہے۔ اس کا اشارہ محرم کے بنا اٹکے بولنے کی طرف تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں، اب پلیز آپ مجھے میری مومی کے پاس لے جائیں۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی اترنے لگی۔ زرخان 2 قدم مزید دور ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی ہے میں نے، وہ دیکھ لو اور جلدی سے چینج کر لو، پھر چلتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ پلٹا تھا۔ بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگز پر محرم کی نگاہ پڑ چکی تھی۔ میں میڈ کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری ہیلپ کر دے گی، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ محرم کو اس کی لائی گئی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر فی الحال تو اسے اپنی مومی سے ملنے کی جلدی تھی، اس لیے سرعت سے بیڈ کی طرف بڑھی اور جلد بازی میں سارے شاپنگ بیگز بیڈ پر الٹ دیے۔ 10-12 لان کے ریڈی میڈ سوٹ تھے، 4-5 جوتیوں کے جوڑے، ہر جوڑی چھوٹے بڑے سائز میں موجود تھی۔ پرفیومز، کریمز، لوشن، لپسٹکس اور خواتین کی ضرورت کی
ہر قسم کی چیز بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ کچھ چیزیں دیکھ کر تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ کمرے کے خنک ماحول میں بھی اسے گرمی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر پہلو بدلا، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہی صبح والی 2 ملازمائیں بھی اندر آئی تھیں۔ زرخان کی پہلی نگاہ محرم کے سرخ ٹماٹر ہوتے چہرے پر پڑی۔ اس نے اس کے گلابی پڑتے گالوں کو کچھ حیرت سے دیکھا۔ زرخان کو دیکھتے ہی محرم کے رخساروں کا گلابی رنگ لال ہونے لگا۔ وہ بخلائی سی اس کا لایا گیا سامان الٹ پلٹ کرنے لگی۔ محرم کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر زرخان کو اس کے رخساروں پر کھلتے گلابوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ منہ پھیر کر لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ محرم اپنی جگہ پانی پانی ہوئے جا رہی تھی۔ پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس نے ملازمہ کی طرف رخ کیا۔ میڈم کو 15 منٹ میں تیار کر کے نیچے لے کر آؤ، اور 15 منٹ سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہونا چاہیے، سختی سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ محرم نے خفت سے جاتے زرخان کی پشت کو دیکھا، اور پھر ان دونوں ملازماؤں نے مل کر 13 سے 14 منٹ میں اسے تیار کر دیا تھا۔ جس وقت وہ ان دونوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، زرخان عباسی فون کان سے لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سہم سہم کر قدم رکھتی محرم پر ڈالی گئی زرخان کی ایک غیر دانستہ نگاہ پل بھر کو ساکت ہوئی تھی۔ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل اس کے چلنے سے بہت آہستگی سے ہلتی ہوئی اس کی گردن کو چومتے ہوئے کندھوں سے نیچے تک آ رہی تھی۔ میک اپ سے مبرا چہرہ جس پر سجی بڑی بڑی سحر انگیز سبز آنکھوں پر پلکوں کی بار گرائے وہ دھیمی چال چلتی ہوئی اس کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ زرخان عباسی کی نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ چلیں؟ پلکیں اٹھا کر اس نے بے تابی سے پوچھا۔ زرخان نے آہستگی سے نگاہ پھیر لی۔ چلو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے محرم سے کہا، اور زمین پر بچھے قالین کو اپنے مضبوط قدموں تلے روندتا ہوا راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ محرم کے قدم پھرتی سے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر سلمیٰ جہان نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اون بھی چند دن رہ کر واپس جا چکا تھا۔ زمل کے دن بوجھل اور راتیں اداس گزر رہی تھیں، کیونکہ شہباز حسن کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اپنے کیبن میں آنکھیں موندے بیٹھی وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب اس نے شہباز اینڈ سنس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یہاں کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ سیلری پیکیج اچھا تھا، کولیگز بھی کوآپریٹو تھے، شہباز حسن کا رویہ بھی اس کے ساتھ بے حد نرم تھا، مگر مسئلہ تو سارا اس کے دل کا تھا۔ کمبخت دل کا کیا کرتی جو دن بدن اسے بے چین کیے دے رہا تھا۔ کلائی میں پہنی 3 چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے وہ ہولے ہولے ریوالونگ چیئر پر جھول رہی تھی۔ چند دن پہلے کا منظر بند آنکھوں کے پردے پر لہرا رہا تھا۔ وٹ اباؤٹ یسٹرڈے؟ انٹرکام کے ذریعے اسے فوری طور پر اپنے آفس روم میں بلا کر وہ جو بات اس سے پوچھ رہا تھا اس نے زمل کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بات کا مطلب سمجھ کر بھی اکثر یہی سوال پوچھ بیٹھتی تھی۔ اس پرپوزل کی بات کر رہا ہوں جو کل آپ کے لیے آنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ نظریں مسلسل اس کے گلاب چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کی بے باکیاں محسوس کرتے ہوئے زمل کی پلکوں پر حیا اترنے لگی۔ آپ نے منع کر دیا تھا، زمل نے نگاہ جھکا کر کہا۔ ہتھیلیاں عرق آلود ہو رہی تھیں۔ کیا کہا تھا؟ اس کو اپنے ہاتھ مسلتے دیکھ کر وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر زمل نے آہستگی سے پلکیں اٹھائیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں شادی نہیں کر سکتی، تو میں نے اپنی مدر کو اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا، کہہ کر زمل پھر سے نگاہ جھکا گئی۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ دیٹس گڈ، بٹ میں نے جو آپ پر شادی والی ریسٹرکشن لگائی تھی اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ آپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی فی الحال فوری طور پر آپ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔
زمل ایک بار پھر نگاہ اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ شہباز حسن کو اس کا یوں بار بار نگاہ جھکانا اور اٹھانا اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ اس پر اتنا حق رکھتا کہ ان پلکوں کو بھرپور انداز میں چھو سکتا۔ اس نے بے چینی سے نگاہ پھیر لی۔ فی الحال مطلب، لہجہ ہچکچاہٹ زدہ سا تھا، مطلب آپ میرا نقصان پورا ہو جانے کے بعد شادی کر سکتی ہیں، وہ آرام سے کہہ گیا۔ اور آپ کا نقصان کب پورا ہوگا؟ وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ خواہ مخواہ یہ نقصان اسے ذلیل کروا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ اگر چند ماہ تک آپ سے شادی ہو جائے تو ضرور پورا ہو جائے گا۔ اس کی بات پر زمل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا۔ رخساروں پر گلال بکھرنے لگا۔ مم، مجھ سے شادی؟ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ سوری، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی شادی، اگر آپ کی شادی ہو جائے۔ شہباز حسن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ زمل نے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کان جو کچھ اچھا سننے کی توقع رکھتے تھے، شہباز حسن کی بات سن کر بہرے سے ہو گئے۔ مزید کوئی سوال جواب کیے وہ اس سے اجازت لے کر بے دلی سے واپس اپنے کیبن میں آ گئی تھی۔ اور پھر اسی روز زمل کو پتہ چلا تھا کہ شہباز حسن 15 دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے۔ وہ کیوں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اس بات سے زمل کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر اس کو کچھ معلوم تھا تو بس یہ کہ 15 دنوں تک وہ اس شخص کی دید سے محروم رہے گی۔ وہ اس کے جانے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی تھی، ایک بار اسے سرسری سا ہی صحیح مگر دیکھ لینا چاہتی تھی، مگر افسوس کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ٹھہری تھی۔ وہ اپنے کیبن سے نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے باہر کی طرف لپکی تھی، مگر یہ قسمت بھی نہ۔ زمل نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی دور ہوتی گاڑی کو دیکھا تھا، اور آج 15واں دن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ ضرور آئے گا۔ شہباز حسن لاپرواہ نہیں تھا، وہ جو کہہ دیتا تھا وہی کرتا تھا۔ مگر آج شام ہونے کو تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ سورج ڈوبنے کو تھا، مگر شہباز حسن کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ آنکھیں موندے یوں ہی اپنے وجود میں سرایت کرتے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ گھڑی کی چلتی سوئیوں کے ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ اس کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ انتظار کتنی جان لیوا شے ہے، اس بات کا اندازہ اسے ان 15 دنوں میں بخوبی ہو چکا تھا۔ اور اب تو جیسے جان ہاتھوں سے نکلنے کو تھی، کیونکہ ڈیوٹی ٹائم آف ہونے میں فقط 30 منٹ باقی تھے۔ زمل نے گلابی پڑتی آنکھوں سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ گھڑی کا چھوٹا ہندسہ شام کے 5:30 بجا رہا تھا۔ تبھی اس کے کیبن میں رانیہ ریسیپشنسٹ آئی تھی۔ فری ہو چکی ہیں تو پہلے آپ چلی جائیں، ڈرائیور آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ رانیہ نے شائستگی سے کہا۔ زمل کے دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ کل رات اسی خوشی میں تو سو گئی تھی کہ وہ صبح شہباز حسن واپس آ جائے گا، مگر یہاں تو صبح سے شام ڈھل رہی تھی، شہباز حسن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یعنی ایک اور لمبی رات۔ زمل کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ نہیں، ابھی میرا کچھ کام باقی ہے، پہلے آپ چلی جائیں۔ جانے کی اس طرح اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے تھے، حالانکہ اب مزید یہاں رکنا بے وقوفی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ آپ کا گھر زیادہ قریب ہے، مجھے چھوڑ کر آنے میں ڈرائیور کو ٹائم لگ جائے گا۔ رانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، میں انتظار کر لوں گی، دھیمے لہجے میں کہہ کر اس نے ونڈو آن کر لی۔ رانیہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی زمل نے بے دلی سے ہتھیلی تلے دبے ماؤس کو پرے کیا اور ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنسو بہت تیزی سے گھنی پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ زمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے کڑلاتے دل کو دبوچ کر کہیں دور پھینک دیتی۔ خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس انسان کے لیے رونے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بے بسی کا شدید احساس تھا جس سے مغلوب ہو کر وہ رو رہی تھی۔ اسے یوں ہی سسکتے ہوئے چند لمحے گزرے تھے، مان اسے اپنے چہرے پر تپش کا احساس ہوا۔ وہ تپش کسی کی بے تاب نظروں کی تھی۔ زمل نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر دیکھا۔ پہلے تو آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی، پھر اگلے ہی پل وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
ایسا کرنے سے وہ شخص اب بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے 2 قدم دور تھا۔ زمل کے دل کی دھڑکنیں اسے دیکھ کر معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگیں۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں یکدم اضافہ ہوا تھا۔ اب بھی کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ بھیگی آواز میں بولی، جانے کس جذبے کے تحت اس کے لبوں سے شکوہ برآمد ہوا تھا۔ شہباز حسن جو اسے یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا، اس کی زبان سے نکلا وہ شکوہ سن کر ہولے سے مسکرا دیا۔ سفر کی ساری تھکن اترنے لگی، جبکہ اس کو یوں مسکراتے دیکھ زمل اور شدت سے رو دی۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی، بھلا ضرورت ہی کیا تھی اتنی بے خودی دکھانے کی؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ شاہ فوراً پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے چیئر کا رخ اپنی طرف موڑ کر نرمی سے اسے پکارا، مس زمل، ادھر دیکھیں میری طرف۔ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ شہباز نے اسے چھونے سے مکمل اعتراض برتا تھا، مگر وہ ہنوز منہ چھپائے بلک رہی تھی۔ اگر اب آپ سیدھی نہ ہوئیں تو میں خود آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے سے ہٹا دوں گا۔ بھاری آواز، لہجے میں سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ شہباز حسن سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ سو زمل نے ہولے سے چہرہ اونچا کر لیا، آنسو صاف کر کے ہاتھوں کو گود میں رکھ کے وہ نگاہ چکائے بیٹھی تھی۔ رویا رویا گلابی چہرہ شہباز حسن کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بھیگی ہوئی گھنیری پلکیں رخساروں کو چوم رہی تھیں۔ سرخ ہوتی ناک اور اس میں چمکتی لونگ شہباز حسن کی دل کی دنیا تہو بالا کر گئی تھیں، اس لیے بےتاب ہوتے دل کو سنبھالنا دشوار ہونے لگا۔ یہاں میری طرف دیکھیں اور مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے، شاہ نے نرمی سے کہا، جبکہ لفظ پرابلم پر زمل نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، جو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ دل میں تو آیا کہ کہہ دے کہ آپ ہی تو ہیں پرابلم، مگر شہباز حسن کی آنکھوں میں ٹھاٹھیں مارتا جذبوں کا طوفان اسے دوبارہ نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں مس زمل، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیا پرابلم ہے؟ وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہا تھا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا سر۔ گلابی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ اس کا نازک دل حقیقتاً شہباز حسن کی اتنی قربت پر پاگل ہو رہا تھا، جبکہ شاہ اس کے چہرے پر پھیلتے حیا کے رنگوں کو جانچتے ہوئے سرشار سا ہونے لگا۔ مگر مجھے یہاں ایسے بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، وہ اس کے مدہوش کن حسن میں کھویا کھویا سا کہہ رہا تھا۔ زمل نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر چیئر کو ذرا پیچھے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجبوراً وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میرا ڈیوٹی ٹائم آف ہو چکا ہے، میں چلتی ہوں اب، آہستگی سے کہہ کر زمل نے اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر وہ فوراً اس کے سامنے ہو گیا۔ زمل اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ سر مجھے جانے دیں پلیز۔ آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ وہ مزید چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ زمل کی سانسیں سینے میں ہی اٹکنے لگیں۔ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں رو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر شہباز حسن نے اسے مزید تنگ کیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ زمل کی حالت غیر ہونے لگی۔ اور کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ اب بھی کیوں آئے ہیں آپ؟ رائٹ، یہی کہہ رہی تھیں نا آپ؟ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ ایک دم مزید آگے ہوا۔ زمل کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ نتیجتاً پیچھے ہٹنے کی کوشش میں وہ چیئر پر گر سی گئی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ وہ جھکا تھا اور چیئر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے ہلنے تک کی راہیں مسدود کر دیں۔ زمل کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز سے تیز ترین ہونے لگی۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا پلیز، مجھ سے دور دور ہو جائیں، اس نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ گلابی ہونٹ لرز رہے تھے۔ رخساروں پر پھسلتے شفاف موتی اسے مکمل طور پر پاگل کر چکے تھے۔ دفعتاً وہ ہوش میں آیا تھا، سرت سے سیدھا ہوا۔ ضمیر نے اچھی خاصی ملامت کی تھی، جبکہ زمل اس کے دور ہو جانے پر فوراً کھڑی ہوئی تھی اور اس کی سائڈ سے نکل کر وہاں سے جانے کو جلدی سے آگے بڑھی، مگر اس کی یہ کوشش شہباز حسن نے ناکام بنا دی۔ وہ اس کی کلائی تھام چکا تھا۔
اس کے پہلے لمس پر زمل اپنی جگہ ساکھ سی ہو گئی۔ پورے وجود میں ایک میٹھا سا درد سرایت کرنے لگا۔ وہ اس سے اس قدر دیدہ دلیری کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ زمل کھوئی کھوئی سی پلٹی تھی۔ I'm sorry مس زمل، I am extremely sorry۔ میں آپ کے آنسو دیکھ کر ڈسٹرب ہو گیا تھا، بس اسی لیے وجہ جاننے کے لیے آپ کو روک بیٹھا۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے پل پل بدلتے لہجے پر حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے زمل نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اٹس اوکے کہہ کر وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ شہباز حسن کے لبے مسکرا اٹھے۔ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اب میرا ہاتھ چھوڑ دیں پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نگاہ جھکا کر وہ التجا کر رہی تھی۔ اوہ سوری اگین۔ اس نے فوراً زمل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زمل اللہ حافظ کہتی ہوئی سرس سے وہاں سے بھاگی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ وہ ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ دوسری جانب شہباز حسن بے چینی سے اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا۔ دل کی دہائیاں عروج پر تھیں، ساتھ ساتھ دماغ بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ تاہم ضمیر فی الوقت کچھ ناراض سا چپ تھا، جبکہ جب ہاتھ پکڑ ہی لیا تھا تو پرپوز ہی کر دیتے۔ اسے دل چلایا تھا، ارے پاگل کیا ہو گیا ہے؟ وہ رو رہی تھی، پریشان تھی، اور ایسے میں اسے پرپوز کرنا ٹھیک رہتا کیا؟ پاگل چپ کر کے بیٹھو تم، مجھے ذلیل کروا کے ہی رہو گے۔ دماغ نے دل کو لتاڑا۔ تو جیسے عقل کل ہے، اگر میری نظروں سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ وہ میرے لیے ہی رو رہی تھی۔ دل نے بھی فٹ جواب دیا، ارے عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں خوش فہمیاں پال کر بیٹھ جاؤں۔ دماغ کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ شہباز حسن زِچ ہونے لگا۔ حسن یہ میری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں بھی وہی جذبات ہیں جو تمہاری آنکھوں میں ہیں۔ میری مان لو، اسے اپنا لو۔ دل اس کے پاؤں پکڑنے کو تیار تھا۔ یہ دل ہی تو ہے۔ پاگل تم اس کی بات مت سننا، وقت رہتے ہی پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ دوسری بار تکلیف اٹھاؤ گے۔ دماغ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس کا بھیانک ماضی اسے یاد دلا رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہاں، اس کا ماضی جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں پلیز حسن، اس کی بات مت سنو، مجھے زمل چاہیے، مجھے زمل لا دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس کے دماغ کی باتیں سنتا دیکھ وہ سسکنے لگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ناول پسند ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں پوری کوشش کروں گی اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے وہ والا ناول لے کر آؤں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔